अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माजरत के हम थोड़ा सा देर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम सूरह तकासुर का तफसीर देखेंगे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर तफहीम और कुरान की तफसीर से। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सूरह तकासुर हम रोजमर्रा नमाजों में भी तिलावत करते हैं। एवरी डे वी रिसाइट दिस सूरा इन आवर डेली प्रेयर्स एंड इट्स वन ऑफ द शॉर्ट सूराज इन कुरान। तो पहले मैं इसमें उर्दू और फिर अंग्रेजी में भी कुछ तर्जुमा रख देता हूँ। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गौर तक पहुंच जाते हो। हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। तुम दोज़ख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर जरूर उस रोज तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In English translation, your craze for the more and more and mutual rivalry for the worldly gains has made the heedless until you reach the graves. By no means soon you shall know again. Note it well, by no means soon you shall know. Nay, had you known with certainty of knowledge the end of this way of life, you would never have acted thus. You shall certainly see hell again. Note it well that you shall most certainly see it. Then on the day you shall certainly be called to account for the blessing and the comforts of the life. माइक ऑफ कर दीजिएगा इसाक साहब, आपका माइक ऑन है। So I will try to cover a little bit in English as well, but it's very difficult for me to switching a lot. So first of all, पहले हम सूरत का नाम देख लेते हैं। So पहली आयत में अल तकासुर है, उससे लिया गया है। So the name of the surah is taken from the word तकासुर। और तकासुर के मायने क्या है कि ज्यादा से ज्यादा दुनियावी चीजें हासिल करने की दौड़, a race or a rivalry for the getting the worldly things a lot, or for the more and more and more. So it's called takasur. Takasur is कसरत से निकला हुआ लफ्ज है, यानी बहुत ज्यादा, मोर मोर मोर। तो पहले इसका थोड़ा सा जमाना नजूल हम देख लेते हैं, यानी यूं कह लें कि जो टाइम है, एट व्हाट टाइम इट वाज रिवील। तो जो अक्सरियत मुफस्सिरीन है उनके नज़दीक ये मक्की सूरत है। द मेजॉरिटी ऑफ द मुफस्सिरीन दे से दैट इट्स रिवील्ड इन द मक्का, जिनमें इमाम सयूती, अबू हयान, शौकानी वगैरह ये कहते हैं कि ये मक्की सूरत है। और इसका अंदाज भी बयान होता है कि ये मक्की सूरत है। द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस सूरा दे आल्सो रिवील्स दैट दिस इज इन द मक्का। मदनी होने के हवाले से भी कुछ रिवायात मिलती हैं, लेकिन उसके हवाले से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उसकी वजह यह है कि दो कबीलों में, यानी जब ये हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है कि ये सूरत अंसार के दो कबीलों में बनी हारसा और बनी हरस के बारे में नाजिल हुई, और दोनों कबीलों ने एक दूसरे के मुकाबले में पहले अपने जिंदा आदमियों के तफाखुर बयान करते थे, यानी उनका
پھر قبرستان جا کر اپنے مرے ہوئے لوگوں کا تفاخر بیان کرتے تھے، تو یہ ارشاد نازل ہوا کہ الہاکم التکاثر. لیکن صحابہ اور تابعین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو نظر میں رکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ جو کہ اس سورہ سے ریلیٹ ہو تو وہ اس موقع پہ بیان کرتے ہیں. If there was an event that two tribes of the Ansar, they were having argument that our forefathers were greater than their, and they go to the graves and they call their forefathers were the greatest than the others. So then this surah was revealed, some of they say. But there is a rule that sometimes when the event is very relevant to the specific surah, so they have been presented there or recited to them, and some of the Sahaba reported that maybe this revealed that time, but majority they believe that it's a Makki surah. اور اس کی پھر جو روایات ہیں وہ حضرت علی کا بھی جو ایک قول ہے کہ جس کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے حوالے سے یہ نازل ہوئی تھی. تو کچھ لوگ جو یعنی اس کو مدنی بتانے کے لیے جو واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بعد میں اسلام لائے لوگ اور انہوں نے پھر وہ سورہ اس دور میں سنی تو وہ سمجھے کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اس کو مدنی کہتے ہیں. اور حضرت علی کے حوالے سے محدثین نے یہ رپورٹ کیا کہ حضرت علی کا یہ قول نقل کیا گیا کہ ہم نے عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی، اور اس سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے. لیکن عذاب قبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت سی اور مدنی صورتوں کے علاوہ مکی صورتوں میں ملتی ہیں. اس میں سورۃ الانعام ہے، سورہ نحل ہے اور سورہ مومنون وغیرہ ہیں. تو یہ سب مکی صورت ہیں. تو یہ اصحاب جو اس قول کو یعنی حضرت علی کے حضرت علی کا جو قول ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں ہم اس کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی مکی صورتوں میں ملتی ہیں تو یہ کوئی بہت ایویڈنس نہیں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کے مضمون کی طرف میں آتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا پرستی میں، مال دولت کی کثرت میں اور ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے اور ایک دوسرے سے زیادہ فخر کرنے، یعنی اس چیز میں پڑ جاتا ہے. In this surah, people have been warned of the evil consequences of the world worship, because of which they spend their lives in acquiring more and more of the worldly wealth and material benefits and the pleasures and the positions. So that they have been warned. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے ان سب چیزوں میں مشغول ہو کر ان میں اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے لائف کا. تو اب اس صورت میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ آزمائش بھی ہیں. All the benefits in this world you are getting, it's not only just you just enjoy it, but this is some sort of you might say the exam for you. You have been asked. تو پھر آخرت میں اس کے یہ سوال ہوگا، اور پھر دنیا میں ایک دوسرے کو دوڑ کس چیز کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. اور پھر جو آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، جو غفلت میں پڑ جائے گا، پھر ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ پھر وہ قبر جا دیکھیں گے اور پھر وہاں پر ان سے جو ہے وہ سوال ہوگا. تو اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ایک ایک آیت کی، بلکہ میں ترجمے سے لے کے چلتا ہوں بات. تو پہلی جو آیت ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اب یہ جو
آیت ہے اس کی تشریح میں مولانا لکھا ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے الہاکم التکاثر، جس کے معنی ہیں اتنے وسیع ہیں کہ کسی ایک پوری عبارت چاہیے اس کے لیے۔ الحاکم کا جو لفظ ہے وہ لہو سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں غفلت، یعنی the word لہو means ignorance، آپ سمجھ لیں۔ اور غفلت عربی زبان میں بہت سارے چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، شغل کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی آدمی کی انگیجمنٹ کسی چیز میں، اٹس ٹو مچ انگیج ان سم تھنگ کہ ہی فارگیٹس اور اگنورس ایوری تھنگ ایلس۔ تو اب اس میں دلچسپی اتنی بڑھ جائے آدمی کی کہ وہ اسی دھن میں لگا رہے، ہی از سو انوالوڈ ان دس ورلڈ دیٹ ہی فارگٹ دیٹ نتھنگ ایلس ہی ہیز ٹو ڈو۔ تو اب وہ جو اس میں گم ہو جانا ہے، اس میں بھی تکافر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کثرت سے یعنی ماخوذ ہے۔ تو کثرت کہتے ہیں کہ یعنی مور اینڈ مور، ہی از سیکنگ مور اینڈ مور اینڈ مور ورلڈلی تھنگس۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ آدمی مال کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی ہی وانٹ مور ویلتھ، مور منی فرام ادرس۔ پھر یہ کہ کثرت میں اور بڑھ جانے میں جاہ و جلال، اور یوں کہہ لیں کہ دنیا میں تفاخر، یعنی ہی وانٹ ٹو بی آن دا بگ پوزیشن، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو شو کرے کہ جی میں کوئی بہت بڑا ہوں، اور دنیا کی طاقت حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اسی طرح تکاثر میں جو چیزیں یہ ہیں کہ تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا اس چیز نے کہ اس کی دھن نے تمہیں تمام چیزوں سے غافل کر دیا۔ تو اب اس میں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تکاثر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ میں، اب یہ دوڑ میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہی ہے، بلکہ آگے آپ جو ہے وہ دنیا میں کوئی عہدہ، اور مطلب میں لیڈر بن جاؤں، میں جو ہے وہ سب کو لیڈ کرتا ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہو جاؤں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ عیش و عشرت، یعنی آئی وانٹ اے لگژری لائف، اور اس کے لیے پھر اتنا لگ جائے کہ بس اس کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہ ہو، نو ادر purpose of the life instead of just getting more and more luxury in his life or her life۔ تو اب وہ جو تکاثر پھر یہاں تک محدود نہیں رہتا کہ آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسائل کے لیے لگتا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں اتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی یعنی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس سے اجتماعی حیثیت میں بھی مخاطب ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ قومیں اس دھن میں لگ جائیں، نیشنز they are in this fight that we are more and he is less, something like this۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صرف چند چیزوں سے غافل ہے، بلکہ تکاثر میں بہت سارے وسیع معنی ہیں کہ ہر طرح کی وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، anything which is causing you be ignorant from Allah، it's in تکاثر۔ تو پھر وہ اپنے فرائض سے، اپنے حقوق سے، ہم ساری چیزوں سے غافل ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ آدمیت سے اتنا گر گیا کہ اس میں بس صرف عیش و عشرت، یعنی he becomes so weak that he is just looking for the worldly things، اور لگژری جو ہے نا وہ اس کی زندگی کا مقصد بن گئی۔ تو یہ پیغام ہر فرد کے لیے بھی ہے، ہر قوم کے لیے بھی ہے، اور ہر زمانے کے لیے بھی۔ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی اولڈ ٹائمس آف دا پیپل آف دا مکہ اونلی، اٹس ریلیونٹ ٹو اس، اٹس ریلیونٹ ٹو دا فیوچر جنریشن اور فیوچر پیپل ول بی کمنگ ان دس ورلڈ۔ اب پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ نقصان پیدا کیا کرتی ہے، یعنی تکاثر کی کثرت سے آدمی کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تین قسم کی چیزیں ہیں جو مولانا نے لکھا ہے، کہ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے سے یہ لوگ کثرت حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، یعنی مال کی دولت میں، پھر دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، اور تیسرے یہ کہ لوگوں ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خطرناک قسم کی دوڑ میں آدمی لگ جاتا ہے،
یعنی ایک آدمی ہے، اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس تو مجھ سے زیادہ ہے، تو اب میں اس سے اور زیادہ بناؤں اور پھر اس کو اور دکھاؤں. ایک میرے پاس گاڑی، آئی ہیو اے ویری لگژری گڈ کار بٹ آئی وانٹ ٹو شو آئی ہیو مور منی، سو آئی گو فار دا موسٹ اینڈ دا موسٹ آف دا ایکسپینسو کار. مکان بنائے تو مکان کو دکھانے کے لیے لگ جائے کہ میرے پاس مکان اس سے بھی بڑا ہو. یہ اس کے پاس کیا ہے، میں کوئی چیز لے کے آؤں تو اگلے دن وہ مجھ سے بڑی چیز لا کے دکھائے کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس تو یہ دیکھو اس سے بھی اچھی ہے. کسی کے گھر ملنے کے لیے جائیں تو وہاں پر دیکھ لیا کہ جی فلاں کے پاس اتنا بڑا ٹی وی ہے تو میں تو اب اس سے بڑا ٹی وی لگاؤں گا. اس کے پاس 45 انچ ہے، میں تو 60 انچ کا ٹی وی لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا. فلاں نے جو ہے وہ کھانے میں اتنے کھانے رکھے تھے تو میں 10-50 کھانے لگاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر انسان کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیتی ہیں کہ جس میں وہ پھر غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. ہی بیکم سو اگنورینٹ کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انہی چیزوں میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر یہ جو مقابلے بازی ہے، پھر وہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ تم جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ سامان لذت، یہ سب کچھ ہے، اس میں تم غافل ہو جاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، واٹ ول بی دا اینڈ آف دس. تو انہیں پھر بتا رہا ہے کہ یہ ساری طاقت، دولت، فوج، وٹ ایور یو ہیو ان دس ورلڈ، اٹس گوئنگ ٹو بی اینڈ ایز اے جب آپ قبر جا کے دیکھیں گے. کیونکہ قبر جو ہے دا گریو از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دا آخرہ. یعنی ہم جب قبر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا یوں کہہ لیں کہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر کے آئے. The greatest people in the this world, when they die, they leave with nothing in their hands. وہ ایک مشہور بات جو الیگزینڈر دا گریٹ کے لیے مشہور ہے نا، کہ سکندر جب گیا اس دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. یعنی وہ اتنی بڑی عدالتیں اور حکومتیں بھی قائم کر لیں، یعنی بہت بڑا کہتے ہیں فاتح تھا سب سے بڑا، لیکن وہ جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اسی دھن میں تم لغوے گور تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی دنیا کی دوڑ میں فار دا ریس آف دس ورلڈلی لائف یو سو انگیج کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کس وقت آپ قبر میں پہنچ گئے، یعنی آپ کا وقت ختم ہو گیا اور آپ کو بلا لیا گیا. اچھا، وقت ختم ہونے کے حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید کوئی ایج ہوتی ہے، از دیر اینی اسپیسیفک ٹائم، 70 سال میں مروں گا یا 80 سال میں مروں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ بچوں بھی ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بوڑھی عمر میں بھی اٹھاتا ہے. لیکن آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں یا اپنی عمر کو دیکھیں. میں ہوں اب میں 40s میں لیٹ اپنی، شاید بھائی یہاں موجود ہیں، یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یار ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور لائف، تو وہ بولے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی لگتا ہے جیسے آئی واز 13 اور ناؤ آئی ایم 48 47 45. تو یہ وقت یوں تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، اور آدمی جو ہے وہ سوچنا ہے کہ یار یہ وقت جو ہے وہ، تو اگر ہم نے اپنی بھاگ دوڑ یعنی اسٹرگل فار دس ورلڈلی لائف، اینڈ دیٹ ڈے وی ول بی ان ٹربل. تو اب یہاں پر جو پیغام ہے، جو آیت آگے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ یہ دنیا کی کثرت اور دس سو مچ ویلتھ اینڈ ورلڈلی تھنگس، اور ان میں آگے بڑھ جانا، اسٹرگلنگ فار دا ریس فار دس، یہ کامیابی ہے. اٹس ناٹ دا سکسیس. صحیح ہے، یہ دنیا کی سکسیس نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سکسیس کیا ہے، یعنی انسان کو ان قریب معلوم کیا ہو جائے گا، انجام اس کو پتا چل جائے گا کہ تم جان لوگو کہ تم کتنی بڑی غلطی میں تھے. اب ایک یہ بھی آپ کے اپنی پوری عمر کس کاموں میں لگے رہے. اب دیکھیں ان قریب سے یہاں پہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت، اور ان قریب سے یہاں یہ بھی مراد ہے کہ جیسے ہی آپ قبر میں پہنچتے ہیں. تو اب یہ جو لفظ ہے یہ بھی یہاں پر اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا اسپیسیفک ٹائم، یہ تمام زمانوں پر حاوی ہے. یعنی اس میں چند ہزار سال اور لاکھوں سال کے زمانے بھی ہو سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو تو جیسے ہی وہ مرے گا تو اس وقت اس کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ان مشاغل میں ویئر ڈڈ یو اسپینڈ یور لائف.
whenever you die, the same day you get your, the interrogation started in your in your grave. تو اب وہاں اس کو پتا چل جائے گا کہ میں انسان، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نیک اعمال کے لیے اپنی زندگی گزاری، یا پھر جو ہے میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ پھر ایسے کاموں میں گزاری کہ جو آخرت کی تیاری کے نہیں تھے. تو اس وقت ہی اس کو معلوم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس دنیا میں اس کو وارن کر رہا ہے. یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ جس سے انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوش میں آؤ، کس کام میں لگے ہو، ویک اپ، واٹ آر یو ڈوئنگ، ویئر آر یو ہیڈنگ ٹوورڈس. تو یہ اس کا مقصد ہے. تو اب یہ جو آگے کے جو ترجمہ ہے اس میں بھی یہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. اب اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. یقینی علم کے حوالے سے ایک بڑی زبردست، جب میں اسکول میں تھا تو ہمارے ایک استاد نے اس کی تشریح سمجھائی تھی اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ 3 طرح کی یقین ہوتے ہیں. there are 3 times or 3 ways to get knowledge, 3 sort of knowledge I would say. تو پہلا یہ ہے کہ عین الیقین. عین الیقین means you have یقین کے لیے کیا صحیح لفظ استعمال ہوگا انگریزی میں کہ you confidence or maybe you are yes, you have a firm belief with your eye witness, so عین الیقین. اینڈ پھر سیکنڈ یہ ہے کہ حق الیقین، یعنی you firmly know that you definitely believe on this, that this is definite. And third one is کہ عین الیقین، سوری، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو اب اس کو انہوں نے یہ کہا کہ علم الیقین یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. تو انہوں نے مثال یہ بتائی کہ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آگ لگی ہے، someone tells you that there is a fire there. تو اب یہ علم ہے، بس آپ کو کسی نے بتایا، آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی نالج نہیں ہے، you don't have any more information. لیکن عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، you see that there is a smoke, so this is eye witness. اینڈ تھرڈ ون، آپ آگ کو ہیٹ فیل کر سکتے ہو، آپ وہاں جا کے قریب سے آگ کو محسوس کر رہے ہو، تو یہ حق الیقین. تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہرگز نہیں تم لوگ جان جاؤ گے کہ تم جو ہے اگر یہ تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، you did not should have done this، اگر تمہیں یہ پتا ہوتا کہ کیا اس کا انجام ہونا چاہیے، کیا what will be the end، تو پھر تم یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کی جواب طلبی کی جائے گی. اب اس کی جو تشریح ہے، یعنی نعمتوں کے سوال کے حوالے سے کافی ڈیٹیل ایک یہ موضوع ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کنکلوڈ کریں. تو اب یہاں پر لفظ پھر استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی ہو. It's not when you will put in the fire and they will ask. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے یہ خبر دینا ہے کہ تمہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی it is to inform that you will be asked, definitely you will be asked about these all these things. تو اب نعمتوں کے سوال کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب لیا جائے گا، اور پھر اس کی سب سے بڑی دلیل بہت ساری احادیث ہیں. اس کے حوالے سے بھی بات ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے صرف اس چیز کا حساب ہوگا جو شاید ہم نے غلط استعمال کی ہو، یعنی ضائع کیا ہو. we will be asked only for the the money or the all these things we wasted in the wrong way. It's not only this، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں نعمتوں کے بارے میں، تو اس میں جواب دہی مومن اور کافر سب کو کرنی ہو. یعنی either you are a believer or non-believer, you will be asked for all these things. How did you earn the money? How did you build all these assets? And where did you spend? یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. تو اب اس میں جو ہے نا وہ
لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو نعمتیں دی تھی ان کا تم نے حق ادا کیا، یعنی تم ناشکرے تو نہیں تھے؟ تو اس کے بارے میں پھر کچھ احادیث ملتی ہیں، جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے گئے اور کچھ تازہ کھجوریں، فریش ڈیٹس they've been served and کولڈ واٹر، ٹھنڈا پانی انہوں نے جا لا کے دیا اور کھجوریں دی. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن سے تم سے سوال کیا جائے گا. یہ ایک ڈیفینیٹ یعنی حدیث ہے جو کہ مسند احمد، نسائی وغیرہ. تو جب انہیں کھجوریں اور پانی پلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیز آر دا تھنگس یو ول بی آسکڈ ان دا آخرہ. اب ہم سوچیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں کیا کچھ نعمتیں اور کیا کچھ اسی طرح سے گزار دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا ان چیزوں کو. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ کہا کہ چلو ابو حشیم بن حیان انصاری کے یہاں چلتے ہیں. تو وہاں یہ لوگ پہنچے، ان کا ایک باغ تھا، ایک گارڈن تھا، گارڈن آف دا ڈیٹس. تو وہ جو ہے نا کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آ گئے. تو برانچ آف دا ڈیٹس. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے الگ کیوں نہیں کی، یعنی وائی ڈنٹ یو پک اینڈ برنگ. تو انہوں نے کہا کہ آئی وانٹڈ یو ٹو پک، کہ آپ اپنی مرضی کی چن لیں اور اس میں سے کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ چھانٹ کے، یعنی ہی پیکڈ، اور حضرت عمر اور دوسرے حضرات نے بھی، اور انہوں نے کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا. تو جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں قیامت کے روز تمہیں جواب دہی کرنی ہے. یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی. اور اس طرح کا جو مطلب when they ate it, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that these are the things you will be asked, the sweet dates and the cold water and this the shade you are sitting in. تو یہ ساری احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور اس طرح کے بہت سے جو ہے نا قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے. تو اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم سے جواب طلبی ہوگی، چاہے وہ ہماری پیسہ ہو، دولت ہو، آسائشیں ہوں، چاہے وہ ہماری جان ہو، ہمارے جو بھی. کیونکہ نعمت is not only the money or the wealthy thing, but نعمہ is the time you have. وقت، آپ نے اپنا وقت کس کام میں لگایا، آپ نے جو ہے وہ اپنے وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی طاقتیں کس کاموں میں لگائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے you have been given a very good brain, where did you spend all your efforts. آپ کی کوششیں کس کاموں میں لگیں، یہ سارا سوال جو ہے وہ ہوگا. تو اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مومنین جو ہیں وہ خدا کی نعمتوں کو جو لامحدود ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کیا جاتا. وی کین ناٹ کاؤنٹ the blessings of اللہ. تو اب اس کو پھر آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس میں شکر گزار انسان کو رہنا ہے. اس میں مختلف قرآن میں آیات ہیں، جیسے سورہ ابراہیم میں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا شمار پورا نہیں کر سکتے، یعنی یو کین ناٹ کاؤنٹ دا بلیسنگ آف اللہ. تو اب جو بے حساب بے کثرت نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس سے حساب ہوگا کہ اس نے استعمال کیسے کیا. یعنی اب اس میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس نے ارن کی ہیں، جو اس نے گیٹ کی ہیں اپنی محنت سے. تو محنت سے حاصل کی ہوئی چیزوں میں بھی انسان کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ اس کا خود ہے. یہاں پہ لفظ مولانا نے لکھا کہ کسب، کسب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسب مال ہم سنتے ہیں نا کہ یعنی ایفرٹ کر کے یو ارن سم منی ود ایفرٹ. اور اس ساری نعمتوں کے بارے میں بھی اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. کس طریقے سے حاصل کیا، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس منی، either it was a legal or halal way you earn the money, اور آپ جسٹ گریب کرتے چلے گئے حرام کو بھی، ایوری تھنگ یو جسٹ ہیو اٹ. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر آپ نے وہ پیسہ جو آپ نے حلال بھی کمایا تھا خرچ کیسے کیا، where did you spend your money. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کما لیا تو آپ کو اختیار اللہ نے دیا کہ وٹ ایور وے یو اسپینڈ اٹ، بلکہ اس پہ بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزوں کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور پھر جو ہے نا وہ ان نعمتوں کے بارے میں اب آپ کو
یہ ساری چیزیں نعمتیں عطا میں آ جاتی ہیں کہ آپ کا دل ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا عمل ہے، ان سے شکر ادا کیا ہے نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب بھی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں مل گیا. اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا اتنی خوبصورت یہ سب کچھ بن گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پرپز کے لیے بنایا. یہ چیز سب کچھ جو ہے وہ آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اور پھر اس کا آپ سے حساب کتاب کیا جائے گا. تو انسان جو ہے وہ ہے بہت ناشکرا ایک طرح سے، اور انسان بھول بھی بہت جاتا ہے. اس کو نسیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ بلایا کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو آیات جو ہم پڑھی ہیں بہت چھوٹی، یعنی سورہ تکاثر ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھنے کا ہوتا ہے. ہم عموماً کوئی قل اللہ پڑھتا ہے، سورہ اثر پڑھتا ہے، سورہ تکاثر. These are the shortest surahs, right? So everyone is just reciting them almost every day in the salah, but we should be attentive. ہمیں جو ہے نا ہوش حواس میں اگر ہم یہ پڑھیں تو یہ صورت بھی ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے کی اور اس کی نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی ہمیں جو ہے وہ دیتی ہیں. اور پھر یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمیں غرور سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو غرور کر سکتی ہے، غرور صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری صلاحیتوں کی صورت میں اس نے دی ہیں. مطلب میں اگر پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں اور میں کسی جگہ لیکچرر لگ جاتا ہوں، میں بڑی جگہ پروفیسر ہوتا ہوں، I become a vice chancellor of some university and I start feeling myself with the ego کہ میں کچھ بہت کچھ ہوں. I am somebody. یہ جو چیز ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کا آپ سے حساب کتاب ہونا ہے، اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جواب طلبی کرے گا. تو آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ جو ان ساری چیزوں کے بارے میں اٹینٹو رہا، جس نے جو ہے وہ اس چیز کو بار بار اپنے ذہن میں ریمائنڈ کراتا رہا کہ دس لائف از نتھنگ ایلس، کہ میرے لیے یہ ایگزام ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہا. تو بس اس پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جو آخری میں آیا تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ سے جواب طلبی کی جائے گی، اور کامیاب اصل میں وہی ہوگا کہ جو آخرت کی تیاری کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہا. تو اس پہ بس ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. کوئی بھی سوال ہو، آن لائن لوگوں میں سے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے. If you have any questions, you may ask. سوال لوگ بات کرتے ہیں کامیاب ہونے کی، پھر ہم اگر اپنی زندگی کو کمپیئر کریں اپنے اسلام کی زندگی سے، اور پھر ہمیں بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں. جیسے ایک دفعہ ایک صحابی آئے، وہ چاٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی کمر پہ اس کے نشان پڑ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو سب مل سکتا تھا، لیکن تو آپ نے کیوں نہیں لی دنیا کی دولتیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی دولتوں سے بہتر آخرت کی ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ہم یہ ان سب جو باتیں ہمیں قرآن مجید نے کہی، جیسے سورت میں بھی کہی گئی کہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت کہیں تمہیں جو ہے بہکا نہ دے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اپنے آج کی زندگی سے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اس کو لے کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ ملازم پیشہ افراد جو ہیں شاید ایک مستقل فیئر میں رہتے ہیں کہ میری اگر آج نوکری نہ رہے تو میں اگلے مہینے میں اپنا یا اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. اور یہ سوچتے سوچتے کسی کو آج 15 سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے، کسی کو 20 سال ہو گئے ہیں کماتے ہوئے. رائٹ؟ تو جو قرآن مجید نے اور جو نے کرائٹیریا بتایا تھا ہمیں ایک بیلنس زندگی گزارنے کا، کیا ہم اس کو آج اس طریقے سے گزار رہے ہیں، یا ہمیں مزید سوچنے کی اور مزید اس پہ جو ہے پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں، جواب تو آپ کے سوال میں بھی کافی سارا موجود ہے، لیکن مختصر اس کو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام جو ہے نا وہ آپ کو زاہدانہ اس سینس میں نہیں، راہبانہ زندگی کی طرف نہیں بلاتا. The difference between the Islam and the Christianity is کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری
جو امت ہے اس کا جو رائبانہ طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کی طرف. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں they were not sitting in the cave and just reciting some doing some prayers and عبادت. انہوں نے اپنی زندگی اسی معاشرے میں گزارتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی, آپ اگر اس کو پڑھیں تو آج کے دور کے حساب سے بھی وہ ملینرز تھے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے پیسہ کمانے کو کسی کو منع کیا ہو. حضرت ابوبکر بھی جو ہے وہ بزنس مین تھے اور اپنا کاروبار کرتے تھے, سب کچھ. اصل جو چیز ہے مین فوکس اس کہ آپ آخرت کا تصور ذہن سے نہ محو ہونے دیں کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں. میں پیسہ کما رہا ہوں, اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, لیکن میں اس کا غلط استعمال نہ کروں, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں, اس کی راہ میں بھی خرچ کروں, جو میرے اوپر جو فرائض ہیں جیسے زکوٰۃ ہے یا اور جو بھی چیزیں وہ میں ادا کرتا ہوں, پھر لوگوں کے اوپر بھی غریبوں پہ اس پہ بھی خرچ کرتا ہوں, اور اپنے پیسے کو غلط استعمال نہ کرتا ہوں. اور کبھی بھی میرے ذہن میں یہ نہ رہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, آخرت کی تیاری کے لیے میں کام کرتا ہوں. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا اسلام نے کبھی بھی. آپ دیکھیں نا صحابہ کی زندگی, بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے, بہت بہت پیسہ تھا, لیکن دیکھیں جب موقع آتا تھا تو وہ اپنا سارا بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا. آپ دیکھیں کہ وہ جو تبوک کا موقع ہے اس میں جو ہے وہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا, حضرت ابوبکر سارا لے آیا. حضرت عثمان کا جو اس وقت ایثار ہے وہ بہت بڑا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, ٹھیک ٹھاک پیسہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا. تو بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, چاہے وہ مال ہو. اچھا یہاں پر یہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ سورہ تکاثر میں نا اس کو لمٹ نہیں کیا گیا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے. It's not limited to the word takasur. I try to explain that it's not limited to one specific thing. جیسے مثال کے طور پہ کچھ آیات ہیں قرآن کی جہاں پر استعمال ہوا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, یعنی پیسہ اور بیٹے یا اولاد تمہارے لیے جو ہے نا وہ دنیا کی زینت تفاخر کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا ایک اور جگہ پہ آیت میرے ذہن میں پوری نہیں ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اولاد اور مال جو ہے نا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ روک دے. یہ اس طرح کا مفہوم ہے آیت کا. تو وہاں پر تو یہ اسپیسیفک 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ یہ چیزیں تمہارے اللہ اور تمہارے تعلق کے بیچ میں آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ جو ریس کا بتایا گیا تکاثر کا, اس میں مولانا نے بہت سارے علماء نے اس کی تفریح کی ہے کہ یہاں پر لمیٹڈ نہیں کر دیا گیا کہ صرف اولاد ہے یا صرف مال ہے, بلکہ ہر طرح کی ایسی دوڑ. مثال کے طور پہ کسی آدمی کو صرف یہی شوق ہے کہ میں دنیا میں پرفیکٹ کہلاؤں, I want to be the perfect whatever I'm doing. Suppose کہ میں سوئمر ہوں تو میں دنیا کا بیسٹ سوئمر ہوں. اب اس کے لیے میں اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتا ہوں. I spend all my money and life and even I don't care کہ نماز کا وقت ہے, I don't care کہ I have to fast. صحیح ہے نا, میں سب چیزیں بھول جاؤں اور اس میں لگ جاؤں, تو یہ بھی غلط ہے. تو اس طرح مطلب مختصر یہ کہ ہمیں ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ یعنی جو فرائض ہمارے پہ وہ ہم ادا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غافل نہ ہو. اور باقی انسان ہے, غلطی کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, صحابہ سے بھی ہوتی تھی, فرشتے تو وہ بھی نہیں تھے, اللہ کے نبی کی ذات ہے جو پاک تھی تمام طرح کے گناہوں سے, آپ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. تو میرا خیال ہے جواب کوشش تو کی ہے میں نے, مزید اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے تو. anyone else want to ask any question or حسن بھائی میرا کوشچن نہیں ہے, بس آپ کی بات پہ ایک چیز ایڈ کروں گا. جی جب آپ نے کہا کہ ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے, چاہے وہ چھوٹی سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ کے نبی سے کسی نے صحابی نے پوچھا تھا کہ ہم سے کس قسم کے سوالات کیے جائیں گے, تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا کہ یو ول بی کوسچن فار 4 questions on the day of judgment. You have been granted your life, where did you spend? You have been granted your youth, where did you spend? You have been granted wealth, where you have spent. And the last one is you have been given the knowledge, any positive aspect of that outcome as well. So یہ 4 questions ہیں جو روز قیامت آپ سے پوچھے جائیں گے, اور آپ اس قدم سے آگے نہیں جا سکیں جب تک آپ اس کا آنسر نہیں دیتے. ڈیفینیٹلی یہ بالکل واضح حدیث ہے, اور اس طرح کی اور بھی حدیث ہے. اور بس میں نے کوئی لمٹ نہیں کی چیز, کوشچننگ تو ہوگی انہیں چیزوں کے بارے میں. تو بالکل صحیح ہے یہ حدیث.
اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, بار بار ریکال کرتے رہنا چاہیے. میں نے کوشش کی کہ یہ چیزیں کور ہوں باتوں میں. اور اسی طرح سے انسان, اب جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بہت ڈیٹیل آتی چلی جائے گی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, سو سم آف دا obbligations, کچھ فرائض ہیں آپ کے اوپر, ان میں یہ بھی فرض ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ پہلا کوشچن جو ہوگا, the first question will be asked about your salah. If it is okay, then other thing will be easy. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ریکال کرنا ہے. تو سورہ تکاثر جو ہے وہ ایک ہول, ایز اے ہول ہمیں یہ بار بار یاد دلاتی ہے کہ آخرت ہے اور آپ کو اپنا تیاری کرنی ہے, اور پھر اس میں آپ سے حساب کتاب ہوگا. کوئی اور کوشچن کرنا چاہیں کسی اور؟ اس میں ایک بس چھوٹا سا ایڈیشن ہی ہے, مینس اٹس بیسیکلی اے رول پلئنگ. یہ جو دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے تو اس کو ایک رول اسائن کیا گیا ہے. وہ اس کی اپنی اس میں ایک سرٹن لیول کی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کہ اس کو جتنی ویل دی گئی ہے, بٹ اٹ سم ہاؤ ہی از گیون اے رول. Along with that, he has given all the benefit or the facilities for that role. Means somebody got a very good face or color, or somebody got money, somebody got other power, kids, son. Means all these are nema. تو یہ انسان کو دیا گیا ہے. انسان اس پہ یعنی یہ نہیں کہ کالا ہے, گورا ہے, یا کوئی کسی کا ناک موٹا ہے, کسی کا ناک پتلا ہے, کسی کا پاس زیادہ پیسہ ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی کے بیٹے زیادہ ہیں, کسی کے کم ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک اس رول پلئنگ کے لیے اس کو دی گئی ہیں. اب وہ رول جو اس کو اسائن ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس سورہ میں بڑے اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے کہ یو آر گیون اے رول اینڈ یو ول بی آسک فار اٹ, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو وہ نہیں کرو کہ جی یہ میرے پاس یہ کچھ ہے. یہ آپ کو ایک رول دیا گیا تھا, اس رول کے ساتھ آپ کو کچھ دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے اس رول کو پلے کریں, اور اس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے. دس از واٹ آئی لائک ٹو ایڈ. تھینک یو, جزاک اللہ. کوئی اور صاحب سوال کرنا چاہیں؟ پروفیسر اسحاق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اگر کیمرہ آن کر سکتے ہیں تو زیادہ کچھ بہتر. باتیں ایڈ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے بھائی ڈاکٹر حسن جمیل صاحب نے سورہ تکاثر کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی ہے, اور سامعین نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور سامعین کی طرف سے جو پہلا سوال آیا تھا وہ بڑا ہی اہم سوال تھا, اور اس کا کئی پہلوؤں سے جواب بھی آ گیا ہے, لیکن یہ سوال بنیادی سوال ہے, اس لیے اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں جو کچھ جدوجہد کر رہے ہیں کیا ہم اس پہ مطمئن ہو جائے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بہت ہی کلیئر مائنڈیڈ ہوں, ہمارا ذہن بہت ہی واضح ہونا چاہیے. جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے کوالالمپور کو جا رہی ہے, KL کو جا رہی ہے, تو حسن جمیل صاحب بھی اور شاہد یعقوب صاحب بھی اور طاہر منصوری بھی, یہ سب اپنی گاڑی جو ہے وہ فل اسپیڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور اسی ڈائریکشن میں وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں, تو ہم پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ اپنے مادی, فکری, ذہنی اور علمی تمام وسائل کے ساتھ اس منزل کی طرف گامزن رہیں گے. اور اگر اسی منزل کے تعین میں اگر ہمیں شکوک اور شبہات ہو گئے تو ہماری رفتار ڈھیلی پڑ جائے گی. ہم گاڑی کو روک روک کے پوچھتے پھریں گے کہ بھئی یہ راستہ جو ہے کوالالمپور کو جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا ہے, اور کسی نے ہمیں کسی طرف ڈائریکٹ کر دیا, کسی نے دوسری طرف ڈائریکٹ کر دیا, تو ہم اس طرف چلے گئے. تو قرآن مجید کے مطالعے سے اگر آدمی غور سے قرآن مجید کا مطالعہ کرے, اور ہمارے مفسرین نے بھی اور ہمارے مفکرین نے بھی بہت واضح طور پہ ہمیں بات سمجھا دی ہے کہ سوال تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں
کیا ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا ہم دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہیں؟ اور اکثر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے، بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو اس معاملے میں ذہن بہت ہی واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دارالاسباب میں بھیجا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر جو اسباب اور وسائل رکھے گئے ہیں ان اسباب اور وسائل کو اسے استعمال کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یعنی ایک امتحان کے اندر مبتلا نہیں کیا تھا، ان کو تو پابند کر دیا تھا کہ نانو نسبح بحمدک و نقدس لک، کہ وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تقدیس کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں فرشتے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دارالاسباب میں پیدا کیا اور انسان سے یہ بات کہی کہ اس دنیا کے اسباب کو تمہیں استعمال کرنا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تمہیں پیٹ ضرور بھرنا ہے، تمہیں بھوک لگے گی، یہ بھوک ہم نے ہی تمہارے لیے رکھی ہے، لیکن تمہیں حلال چیزوں سے پیٹ بھرنا ہے، حلال ذریعے سے کمانا ہے، حلال چیزیں کھانی ہیں. اور پھر کھانے میں بھی اس کے مختلف درجات رکھے گئے. تو اسی طرح سے بچوں کی تعلیم ہے، گھر کی ضروریات ہیں. انسان اگر یعنی رزق حلال کی جدوجہد کر رہا ہے، اپنے طور پہ وہ رزق حلال کما رہا ہے اور اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، ان کی ضروریات پر خرچ کر رہا ہے، تو اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ میرا یہ ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس پر مجھے اجر دیا جائے گا. اس لیے آدمی کو ٹینشن میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی میری نوکری چلی جائے گی. نوکری بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں، اسباب کے معاملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بچوں کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتے تھے، گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے تھے، انہوں نے شادی بھی کی. اور جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو وہ تلوار لے کر نکلے، خالی ہاتھ نہیں نکلے. اور جتنے ان کے پاس اسباب اور وسائل تھے، 313 افراد تھے، چند زریں تھی، چند تلواریں تھی، تو وہ بھی میدان بدر میں لا کر ڈال دیں اور پھر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو گئے. تو دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اسباب کو اس طرح سے اختیار کرنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں مال کمانا ہے، مال جائز طریقے سے کمانا ہے اور اس کو جائز طریقے پہ خرچ کرنا ہے. اس میں اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں بخل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے. کراچی میں آج سے کئی سال پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک تربیتی پروگرام تھا، تو اس میں موضوع مجھے دیا گیا فکر آخرت. تو میں نے موضوع دینے والے نوجوان سے کہا، میں بھی اس وقت نوجوان تھا، کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا میں. اس وقت میں نے اس نوجوان سے یہ بات کہی کہ بھئی آپ میرا موضوع جو ہے وہ فکر دنیا رکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج تک تو یہ ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ فکر آخرت کے موضوع پہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. تو میں نے اس نوجوان سے یہ بات کہی کہ دیکھو بھئی دوست، بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، جب آخرت میں جائیں گے تب دیکھ لیں گے ہم. اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم دنیا کی فکر کرو کہ دنیا میں تمہیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اگر دنیا میں تم نے زندگی اس طرح سے گزار لی جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے جو نمونہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر اس کی تفسیر اور تعبیر
بے شمار صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ملتی ہے. اگر تم نے دنیا کی زندگی اس طرح سے گزار لی تو آخرت تمہاری بن گئی. اور تمہیں بشارت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور آپ نے پوری کوشش کر لی، تو اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کی نصرت بھی کریں گے. فرشتے آپ کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے آپ کی مدد کرتے رہیں گے. اور آخرت کو بنانے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے. تو یہ پہلے سوال کے حوالے سے اصل میں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو سرمایہ دارانہ مادی تہذیب غالب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں متنبع کیا تھا کہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کی آزمائش، میری امت کا امتحان. فتنہ کے معنی ہے امتحان، کہ میری امت کا امتحان جو ہے وہ مال میں ہوگا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، پوتے اور نواسے، بیوی بچے، یہ سب تمہارا امتحان ہے. ان میں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ان میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا نہیں گزارتے ہو. تو بہرحال یہ پہلے سوال کے حوالے سے چند باتیں میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے. اور جیسا کہ ہمارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر حسن جمیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اور دراصل نظام تعلیم کے حوالے سے میں نے کئی مضامین لکھے ہیں، ان میں نے اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ قرآن مجید کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں سے تعلیم کو قرآن مجید اور ہمارا دین جو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک فزیکل ایجوکیشن اور دوسرا ہے اسپریچول ایجوکیشن، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں علم الادیان، کہ ریلیجن کا علم، اور دوسرا علم الابدان، کہ آدمی کی باڈی کا علم، کہ انسان کی جسم کی کیا ضروریات ہیں، بیماریاں کیا ہوتی ہیں. بچوں کو بتایا جائے کہ بھئی یعنی آنکھوں کو کس طرح سے صحیح رکھا جائے، دانتوں کو کس طرح سے صحیح رکھا جائے، کیا کھایا جائے، کیا نہ کھایا جائے، کتنی نیند کی جائے، کتنا پانی پیا جائے. یہ تو ایک ضرورت ہے انسان کی. اور دوسری ضرورت ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کی بندگی کس طرح سے کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کس طرح سے کی جائے، دنیا کس طرح سے کمائی جائے، کس طرح سے خرچ کی جائے، کیا کھایا جائے، کیا نہ کھایا جائے. تو بہرحال جیسا کہ حسن بھائی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور قرآن مجید میں بار بار اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں شکوک اور شبہات کا شکار نہیں رہنا چاہیے. جب ہم اللہ اور رسول کے احکام کی اپنے معاملات کے اندر اطاعت کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس میں سے ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس میں سے ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے حلال کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہمیں شرع صدر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود اگر ہم سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں دانستہ نادانستہ ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اے میرے ماننے والو، اے میری اطاعت کرنے والو، اگر تم زندگی کے معاملات میں جو بڑی بڑی باتیں بتائی گئی ہیں کہ حرام سے بچو، حلال کو اختیار کرو، اطاعت کرو، ان چیزوں پر تم چلو گے تو اگر جو چھوٹی موٹی دانستہ نادانستہ تم سے کمزوریاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں گی، ان سب کو معاف کر دیں گے، تمہارے اکاؤنٹ سے ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور تمہیں انتہائی عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. بہرحال آج کھانے کا انتظام ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ ذی الحج کا مہینہ آج سے شروع ہونے والا ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی، تو عشرہ ذی الحج جو ہے اس پر ہمارے شاہد بھائی نے ایک پوسٹ بھی بھیجی تھی
کہ عشرہ ذی الحج کو کس طرح سے گزارا جائے. میرا خیال ہے باقی دوستوں کو بھی شاہد بھائی نے بھیجی ہوگی. تو عشرہ ذی الحج کی فکر کی جائے اور بچوں کو بتایا جائے کہ یہ حج کیوں کیا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے یعنی آج بھی مسلمانوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے, حتیٰ کہ جو ہنود کی جو مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی وہ رام کا تصور جو وہ کہتے ہیں یہ بھی ابراہیم سے لیا گیا ہے. تو دنیا کی تمام قوموں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہیں, ایک اسوہ حسنہ ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پورا نمونہ ہے, لیکن اجمال کے ساتھ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری تفصیل کے ساتھ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. بہرحال آئندہ اور میں میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ حج کے دن کیوں ہیں, حج کیوں کیا جاتا ہے اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ. دعا سے اختتام کر دیجیے, دعا فرما دیجیے پروفیسر صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین, آپ نے حاجیوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ حج کے دوران آپ کے محبوب بندے یہ دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہم آج آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرمائیے, آخرت کی حسنات بھی عطا فرمائیے. یا الہ العالمین, آخرت میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائیے, ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیے, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین, ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولاد کو, ہمارے رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, تمام جاننے والوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت, پیار اور الفت کے جذبات پیدا فرما. اللہم انصرنا, اللہم انصرنا, اللہم انصرنا, اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثبت اقدامہم. یا الہ العالمین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرمائیے. یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیے. وثبت قلوبہم, وثبت قلوبہم, وثبت قلوبہم, والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. یا الہ العالمین, پوری دنیا کے امتیوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے, ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائیے. یا اللہ دشمن ان کو توڑنے کی جو کاوشیں کر رہا ہے, یا اللہ ان کاوشوں کو ناکام بنا دیجیے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو رشتہ دار, بھائی بہن, بچے بچیاں حج کے لیے گئے, یا اللہ حرمین کی ساری نعمتیں اور برکتیں ان کو عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں شامل فرما. یا الہ العالمین, جب وہ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر سلام پیش کریں تو یا اللہ ہمارا سلام بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارا سلام بھی وہاں پہنچا دیجیے. یا اللہ انتہائی عاجزانہ, مؤدبانہ, یا اللہ ہمیں وہاں پہ سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں کی یا اللہ جو بھی دعائیں ہیں یا اللہ ان مبارک مہینوں کے طفیل یا اللہ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، تمام حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم جو لوگ آن لائن ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.